अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहते हैं। आज 3 जनवरी 2025 का दिन है। गुज़िश्ता 3 दिन आपने देखा एक डॉक्यूमेंट्री चल रही थी। हमारा प्रोग्राम द रिपोर्टर्स उस वजह से नहीं हो सका, लिहाजा इस साल का ये हमारा पहला प्रोग्राम है। मेरी तरफ से हमारे तमाम पैनलिस्ट मोहतरम चौधरी गुलाम हुसैन साहब लाहौर से, हसन अय्यूब मेरे साथ इस्लामाबाद के अंदर बैठे हुए हैं, हमारे हैदर नकवी साहब कराची से हमें ज्वाइन करते हैं, आज छुट्टी पर हैं। हम तमाम हजरात की तरफ से, हमारी टीम की तरफ से, हमारे चैनल की तरफ से, पाकिस्तान के अंदर सुनने वाले और पाकिस्तान से बाहर जितने भी लोग हमें जानते हैं, पहचानते हैं, हमें सुनते हैं, हमारी तरफ से नया साल बहुत बहुत मुबारक। नाजरीन, ज़ाहिर है हमारा प्रोग्राम हालात हाज़रा का है। हम कोशिश करेंगे कि कुछ चंद अहम वाक़यात जो गुज़श्ता साल हुए और जिसके इर्द गिर्द पाकिस्तान की सारी सियासत जो है वो घूमती रही, उनके ऊपर बात करें और कुछ हम तबसरा तज़िया कर सकें, कोई हयाता कर सकें कि जो मौजूदा साल है वो किस तरह आगे बढ़ेगा। मेरी नज़र में सबसे अहम वाक़या जो गुज़श्ता साल 2024 का हुआ वो 8 फरवरी के आम इंतखाबात थे पाकिस्तान के अंदर। किसी भी मुल्क के अंदर जब जनरल इलेक्शन होते हैं तो उस मुल्क के ख़ास तौर पर जो सियासी मंजरनामे के ऊपर इससे बड़ा वाक़या नहीं होता। लिहाजा पाकिस्तान दुनिया का 5वां बड़ा मुल्क आबादी के लिहाज से, आम इंतखाबात हुए और उन आम इंतखाबात में जो एक अनप्रेसिडेंटेड यूनिक वाक़या ये हुआ कि आज़ाद उम्मीदवार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हमायत याफ्ता वो एक लीडिंग ब्लॉक के तौर पर सामने आए। उससे पहले जो वाक़यात हुए वो आपको पता है, सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला था, जो है बल्ले का निशान वापस ले लिया गया। उसके बाद वो जहेज़ के अंदर वो कहा जाता है ना कि जितने लवाजमात, जितने आइटम्स होते हैं वो सब के सब निशानात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हमायत याफ्ता लोगों को दे दिए गए। लेकिन 8 फरवरी को ज़ाहिर है पाकिस्तान की आवाम को मौका मिला, उन्होंने वोट दिया और तमाम तर मसाइल और चैलेंजेस के बावजूद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हमायत याफ्ता लोग जो है इमर्जिंग एक ब्लॉक के तौर पर सामने आए। लेकिन हुआ कुछ यूं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये दावा है कि सबसे ज़्यादा उनको वोट मिले और लेकिन उनके मैंडेट को नहीं माना गया। और यही वो एक मामला है, कज़िया है, लड़ाई है जिसके इर्द गिर्द जो है सारी की सारी पाकिस्तान की सियासत घूम रही है। और उसी एक लड़ाई को लेके हम 2025 के अंदर दाखिल हो रहे हैं। नाजरीन, जो चंद एक सवालात जिसके ऊपर हम आज बात करेंगे, अपने पैनलिस्ट की मैं राय जानूंगा, वो ये हैं कि क्या नया साल पाकिस्तान में एक मुख्तलिफ साल होगा हालात वाक़यात की वजह से? जो वाक़यात हमने 2024 में देखे, क्या 2025 एक मुख्तलिफ साल के तौर पर हम देखेंगे? क्या पाकिस्तान में जो सियासत है, सियासत के अंदर इस वक्त जो इर्ताश है, इस वक्त जो तूफ़ान बरपा है, उसके अंदर ठहराव आ पाएगा? और सबसे अहम सवाल, क्या पाकिस्तान की मईशत मुस्तहकम हो जाएगी? पाकिस्तान के अंदर महंगाई कम होगी? क्या पाकिस्तान के नौजवान जो बेरोज़गार हैं उनको रोज़गार मिलेगा? क्या पाकिस्तान के अंदर जो गुर्बत ज़दा लोग हैं, जो गुर्बत है उसके अंदर कमी आएगी? ये अहम सवालात हैं जिनके ऊपर हम आज बात करेंगे। सबसे पहले नाजरीन, चौधरी गुलाम हुसैन साहब और हसन अय्यूब साहब को बराह रास्त में प्रोग्राम में, चूँकि हमारा पहला प्रोग्राम है, नया साल मुबारक देता हूँ, कहता हूँ। अच्छा साहब, अगर मैं आपसे पूछूं एक अहम वाक़या आपकी नज़र में 2024 में वो कौन सा वाक़या आपकी नज़र में सबसे अहम है और जो आप समझते हैं कि 2024 के अंदर मेरी नज़र में वो नंबर 1 वाक़या हुआ? एक तो ज़ाहिर है इलेक्शन हुए थे जो कि नहीं हो रहे थे, और इलेक्शन की बजाय जो कुछ हुआ वो भी आपके सामने है, तो एक बड़ा वाक़या तो वही है। दूसरा ये 26वीं तरमीम ने जो अदलिया की हालत बनाई है, एक ये बड़ा वाक़या है। और तीसरा आप कह सकते हैं कि देयर इज़ नथिंग गोइंग राइट इन दिस कंट्री नो मैटर व्हाट यू से। हसन अय्यूब साहब, अगर मैं आपसे 2-3 वाक़यात, चौधरी साहब ने 3 वाक़यात बता दिए, चले मैं एक वाक़े से बढ़ के 3 वाक़यात की तरफ आ जाता हूँ। अगर मैं आपसे पूछूं, आप 3 जो वाक़यात की नंबरिंग करें, आपकी नज़र में पाकिस्तान गुज़िश्ता साल 3 बड़े वाक़यात क्या हुए? देखिए जी, मेरे नज़दीक जो सबसे बड़ा वाक़या ये था कि 2 ममालिक हमारे पड़ोसी ममालिक हैं जहाँ से पाकिस्तान के जो बॉर्डर्स के अंदर आकर दहशतगर्दी के वाक़यात जो है वो किए जा रहे थे। टीटीपी का ठिकाना अफ़गानिस्तान के अंदर, पाकिस्तान ने फिर उनको निशाना बनाया।
یہ بالکل آخر میں آپ نے دیکھا. اور اس سے پہلے جو بلوچ علیحدگی پسند تھے جو ایران کے اندر جو ہے انہوں نے اپنے ٹھکانے بنائے ہوئے تھے اور وہاں پر بیٹھ کر انہوں نے پاکستان کی سرحدوں کے اندر آ کر ہمیں دہشت گردی کا نشانہ بناتے رہے, ان کو بھی جو ہے پاکستان نے ٹارگٹ کیا. اور پاکستان نے یہ بات بالکل دنیا کے سامنے واضح کر دی ہے کہ جہاں پر بھی پاکستان کے اندر آ کے دہشت گردی کرنے کی کوئی کوشش کرے گا اور جن کو سیف ہیونز دیے ہوئے ہیں ان کو پاکستان اب معاف نہیں کرے گا. اب دوبارہ اگر افغانستان میں یا کسی اور ملک کے اندر پاکستان کے اندر دہشت گردی کرنے والے لوگ جو ہیں ان کے ٹھکانے پائے گئے تو پاکستان پھر ان کو نشانہ بنائے گا 2025 میں بھی. جہاں تک دوسرے واقعے کی آپ بات کریں تو دوسرا واقعہ میرے خیال کے مطابق جو انکروچ سپیس تھی پارلیمنٹ کی, جو سپیس کو انکروچ کیا تھا عدلیہ نے, اس انکروچ سپیس کو دوبارہ ریکلیم کیا ہے پارلیمان نے اور وہ 26ویں آئینی ترمیم کے ذریعے کیا ہے. آپ یہ دیکھ لیں کہ اب حوالہ دے رہے تھے آپ 8 فروری کے انتخابات کو, تو 8 فروری کے انتخابات میں تو میں نے دیکھا کہ جو مفرور ہیں, ایبسکانڈرز ہیں, ان ایبسکانڈرز کے بھی کاغذات نامزدگی منظور کیے صرف اس وجہ سے کہ ان کی حمایت جو ہے وہ تحریک انصاف کی حمایت جاتا تھے. یہ ہماری عدلیہ نے کیا. ایبسکانڈر کے تو فنڈامنٹل رائٹس جو ہیں وہ ختم ہوئے ہوتے ہیں, لیکن ان کے جی ہمارے کہنے سے ہوتے ہیں نا جی. ایک فنڈامنٹل رائٹ جب ایک ایبسکانڈر ہو گیا, جب اس کو مفروض ٹھہرا دیا جاتا ہے تو پھر ان کے پھر عدالت نہیں کیا نا, تو اب عدالتیں شاید وہ کام نہیں کریں گی کیونکہ ان کی جو سپیس تھی وہ واپس ریکلیم کر لے گی. تیسری اہم بات, عمران خان صاحب اڈیالہ میں ہی رہے, آکسفورڈ کا الیکشن لڑنے کی کوشش کی, آکسفورڈ کے چانسلر وہ بن نہیں سکے, لیکن اب اڈیالہ کے چانسلر جو ہے وہ بلا مقابلہ منتخب ہو چکے ہیں. ناظرین, ظاہر ہے 3 واقعات چوہدری صاحب نے بتائے, 3 واقعات حسن ایوب نے بتائے, لیکن ان تمام واقعات کے اندر مماثلت ایک ہی ہے کہ ایک پولیٹیکل پارٹی اور ایک سیاسی لیڈر جس کے ارد گرد یہ ساری سیاست ہوتی رہی وہ پاکستان تحریک انصاف ہے. اور پاکستان تحریک انصاف کے بانی ابھی جن کا ذکر کیا محترم حسن ایوب صاحب نے, اب ان کو جو ہے حکومت وہ عمران خان صاحب کہہ کے پکار رہی ہے. اعلامیہ جو لیٹسٹ آیا, ناظرین جو جڑے واقعات 2024 میں ہوئے انہی واقعات کو لے کے ہم آگے بڑھتے ہیں. پاکستان کے اندر اس وقت جو سب سے بڑی سیاسی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے وہ ہے حکومت اور اپوزیشن کے درمیان مذاکرات. اور ظاہر ہے دو جو ہے متحارب گروپوں کا متحرک ہونا سیز فائر کے لیے یہ ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے. سب سے پہلے ناظرین میں چاہوں گا آپ کو بتانا کہ یہ جو مذاکرات ہو رہے ہیں اس کے اندر کتنی سیریسنس ہے, سنجیدگی ہے. پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے نمائندگی جناب عمر ایوب صاحب کر رہے ہیں جو کہ لیڈر اپوزیشن نیشنل اسمبلی کے اندر, جناب علی امین گنڈاپور صاحب کر رہے ہیں جو کہ سی ایم کے پی ہیں. اس کے بعد جناب سلمان اکرم راجہ صاحب کر رہے ہیں جو کہ پارٹی کے جنرل سیکرٹری ہیں. اسد کیسر صاحب سینئر لیڈر ہیں پاکستان تحریک انصاف کے, سابق اسپیکر بھی ہیں. سینیٹر راجہ ناصر عباس صاحب ہیں جو اتحادی ہیں پاکستان تحریک انصاف کے, اور صاحبزادہ محمد حامد رضا صاحب یہ بھی اتحادی ہیں جو ہے پاکستان تحریک انصاف کے. اس کے بعد حکومتی اتحادی کمیٹی ناظرین, نائب وزیر اعظم صاحب آپ کے سامنے ہیں جو ہے سینٹر محمد اسحاق ڈار صاحب, وزیر خارجہ بھی ہیں سینٹر عرفان صدیقی صاحب. اس کے بعد رانا ثناءاللہ صاحب سینئر لیڈر ہیں, جناب راجہ پرویز اشرف صاحب سابق پرائم منسٹر پاکستان پیپلز پارٹی کے لیڈر بھی ہیں. سید نوید قمر صاحب ہیں پاکستان پیپلز پارٹی, جناب محمد فاروق ستار صاحب ہیں ایم کے, اور جناب اعجاز الحق صاحب پاکستان مسلم لیگ نون ضیاء گروپ کے, جناب خالد حسین مگسی صاحب ہیں بلوچستان عوامی پارٹی کے, اور جناب عبدالعلیم صاحب جو ہیں پاکستان آئی پی پی کے یہ چیئرمین لیڈر صدر جو بھی آپ کہیں, اور وزیر برائے نجکاری بھی ہیں. بہت اہم ناظرین بیٹھک ہو رہی ہے, اور ظاہر ہے پچھلے سال آخری ہفتے دسمبر کے ملاقات ہوئی اور بتایا گیا کہ 2 جنوری کو بیٹھیں گے اور مذاکرات آگے بڑھیں گے. 2 جنوری کو یہ تمام لوگ مل بیٹھے, اور مل بیٹھنے کے بعد جو ہوسٹ کر رہے ہیں اسپیکر نیشنل اسمبلی محترم ایاز صادق صاحب, انہوں نے ماحول کے حوالے سے بتایا کہ ماحول کیسا تھا. آج کی میٹنگ میں دونوں سائیڈ کی کمیٹیاں پوری ہیں. پہلے سے بھی زیادہ خوشگوار ماحول میں آج گفتگو ہوئی ہے. علی امین گنڈاپور صاحب نے, چیف منسٹر خیبر پختونخوا نے بڑی اچھی تجاویز دی, اور انہوں نے آج بڑی دل کھول کے باتیں کی ہیں. جو سب سے زیادہ اس کا خوبصورت نچوڑ نکلا وہ یہ نکلا کہ سب نے پاکستان کی بہتری کے لیے, چاہے وہ معیشت ہو, چاہے وہ دہشت گردی ہو یا کوئی اور ایشو ہو,
اس پہ بیٹھ کے بات کرنے کا یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم اس کو کنٹینیو کریں گے۔ بتایا انہوں نے کہ بڑے اچھے ماحول کے اندر ملاقات ہوئی۔ اس کے بعد عرفان صدیقی صاحب یہ جو سارا معاملہ اس وقت چل رہا ہے اس کے آفیشیل سپوکس پرسن ہیں، ایک جو اعلامیہ ایشو کیا گیا اس ملاقات کے بعد انہوں نے پڑھ کے وہ میڈیا کو دکھایا۔ پی ٹی آئی کمیٹی نے آگاہ کیا کہ تحریری طور پر چارٹر آف ڈیمانڈز پیش کرنے کے لیے انہیں اڈیالہ جیل میں بانی پی ٹی آئی عمران خان صاحب سے ملاقات، مشاورت اور رہنمائی حاصل کرنے کا موقع فراہم کیا جائے۔ انہوں نے کہا کہ عمران خان صاحب نے یہ مذاکراتی عمل شروع کرنے کی اجازت دی ہے، لہذا اسے مثبت طریقے سے جاری رکھنے کے لیے ان کی ہدایات بہت ضروری ہیں۔ پی ٹی آئی کمیٹی نے کہا کہ عمران خان صاحب سے مشاورت اور رہنمائی کے بعد اگلی میٹنگ میں چارٹر آف ڈیمانڈ باقاعدہ تحریری شکل میں پیش کر دیا جائے گا۔ یہ انہوں نے بتایا کہ جی کیا ہوا اس میٹنگ کے دوران، اس کے بعد پھر جو اگلا لائے عمل ہے کہ نیکسٹ ویک جو میٹنگ ہونے جا رہی ہے اس سے پہلے کیا کچھ ہونا ہے، یہ بھی بتایا انہوں نے۔ حکومتی پارلیمانی پارٹی کی طرف سے نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ محمد اسحاق ڈار صاحب نے کہا کہ گزشتہ میٹنگ میں کیے گئے فیصلے کے تحت ہمیں توقع تھی کہ آج پی ٹی آئی تحریری طور پر اپنے مطالبات پیش کرے گی تاکہ مذاکرات کا عمل آگے بڑھایا جا سکے۔ تاہم انہوں نے کہا کہ ہمیں کوئی اعتراض نہیں کہ پی ٹی آئی کمیٹی عمران خان صاحب سے رہنمائی حاصل کرنے کے بعد اپنا چارٹر آف ڈیمانڈ لے کے آئے تاکہ دونوں کمیٹیاں معاملات کو خوش اسلوبی سے آگے بڑھا سکیں۔ طے پایا کہ پی ٹی آئی کمیٹی کی عمران خان صاحب سے ملاقات کے بعد اگلے ہفتے دونوں کمیٹیوں کی تیسری نشست کی تاریخ کا تعین کیا جائے گا۔ ناظرین، ظاہر ہے ایک تو چیزیں ہمیں تھرو میڈیا ملتی ہیں، یہ پریس کانفرنسز ہوتی ہیں، اس کے ذریعے آپ انفارمیشن لیتے ہیں، لیکن آن گراؤنڈ جب یہ لوگ ملتے ہیں ان کی جو باڈی لینگویج ہے، کس طرح کے وہ ریمارکس ایک دوسرے کے ساتھ ایکسچینج کرتے ہیں آف کیمرہ، آف دا ریکارڈ، تو جو رپورٹر آن گراؤنڈ جو اس ایونٹ کو کور کر رہے ہوتے ہیں ان کے پاس ایگزیکٹ انفارمیشن ہوتی ہے کہ کیا مذاکرات کے اندر سنجیدگی تھی ہے یا نہیں۔ ہم اظہر فاروق صاحب ہمارے ڈپٹی بیورو چیف ہیں، وہ یہ جو مذاکرات ہو رہے ہیں پی ٹی آئی اور حکومت کے درمیان ان کو کور کر رہے ہیں، تو ان کے پاس چلتے ہیں، ان سے جانتے ہیں کہ ان کو دونوں طرف کی باڈی لینگویج کیا لگی، کیا یہ ڈنگ ٹپاؤ کام ہے، کیا یہ صرف ایک وقت گزاری کا معاملہ ہے، یا پھر دونوں طرف اس دفعہ ان کے بیانات سے ہمیں لگ رہا ہے کہ کافی سنجیدہ ہے۔ اظہر فاروق صاحب بہت شکریہ۔ تو یہ بتائیے گا، آپ کی ظاہر ہے تمام لوگوں سے وہاں پہ ملاقات ہوئی، لوگ جو پارلیمان کے اندر آئے، تو آپ کو کیسا لگا ان کی اوور آل باڈی لینگویج دیکھ کے کہ دس ٹائم دے آر ویری سیریس، کیونکہ بیانات کے ان سے تو یہی لگ رہا ہے کہ دونوں طرف کافی سیریس ہیں ان مذاکرات کو لے کے؟ جی خاور صاحب، گزشتہ روز تو جو بریفنگ جو اعلامیہ وہ تو آپ نے سارا بتا دیا ہے۔ اس سے ہٹ کر آج بھی ملاقاتیں ہوئی ہیں کچھ لوگوں سے، پی ٹی آئی کے لوگوں سے بھی جو کہ مذاکراتی ٹیم کا حصہ ہیں، اور حکومتی لوگوں سے بھی، تو بتایا یہ گیا ہے کہ انتہائی سنجیدہ ماحول ہے ان مذاکرات میں۔ پہلا جو دور ہوا تھا اس کی نسبت دوسرا دور جو ہے وہ بہت ہی پازیٹیو رہا ہے، بالخصوص علی امین گنڈا پور اور جو دیگر کمیٹی کے ارکان ہیں ان کی طرف سے، اور دوسری طرف سے اسحاق ڈار وہ بہت پازیٹیو تھے۔ علی امین گنڈا پور کے بارے میں تو یہاں تک بتایا گیا ہے کہ وہ اس حد تک سنجیدہ ہے کہ ان کا یہی کہنا تھا کہ جتنا جلد ممکن ہو سکے ان مذاکرات کو آگے بڑھا کر حتمی شکل جو ہے وہ دی جائے۔ تو یہ توقع کی جا رہی ہے کہ اگلی جو میٹنگ ہے اس میں خاصی پیش رفت ہوگی۔ کچھ وسوسے یقیناً ہوں گے، لیکن ایک بات بالکل کلیئر ہے کہ حکومتی مذاکراتی ٹیم جو مذاکرات کر رہی ہے اس کے پاس مکمل مینڈیٹ ہے، اور مینڈیٹ کے تحت جو مذاکرات جو ہے وہ کر رہی ہے۔ بانی پی ٹی آئی کے ساتھ جو ملاقات ہو رہی ہے وہ پیر کو ہو رہی ہے پی ٹی آئی کی کمیٹی کی، اور پی ٹی آئی کی کمیٹی کا یہ مطالبہ تھا کہ ایک ایسا سازگار ماحول وہاں پہ جیل کے اندر دیا جائے ملاقات کے لیے، تاکہ کھل کر بانی پی ٹی آئی کے ساتھ ملاقات کی جا سکے اور ان کو تمام تر صورتحال سے آگاہ کیا جا سکے۔ حکومت نے اس کو ایکسیپٹ کیا ہے، اور اب وہ پہلے والا ماحول جو ہے وہ جیل کے اندر نہیں ہوگا جیسے پہلے ملاقاتیں ہوتی تھی، کھل کر بات ہوگی۔ اور اچھا سر، ایک اور جو سوال پوچھا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ ایک تو چارٹر آف ڈیمانڈ 2 کو دینے کا پہلے وعدہ کیا گیا تھا پی ٹی آئی کی طرف سے، انہوں نے وہ نہیں دیا، انہوں نے وہ کہا کہ ہم نے دوبارہ ملاقات کرنی ہے۔ پی ٹی آئی کے رینک سے جو ہمیں خبر سننے کو مل رہی ہے کہ وہ دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ کیا یہ جو سی بی ایمز ہیں حکومت کو ماحول بہتر بنا رہی ہے۔ وہ ان کا یہ بھی کہنا تھا، میں سن رہا تھا جو ہے ان کے سلمان اکرم رائے صاحب کو،
कि ज़ाहिर है उनके कुछ लोगों की अगर ज़मानतें होनी है तो हुकूमत को रोड़े न अटकाए, और इस तरह के कुछ मैयर्स हैं जिससे लगे कि हुकूमत संजीदा है। तो इस हवाले से आपको क्या लगता है कि ये जो चार्टर ऑफ डिमांड्स हैं ज़ाहिर है अगले हफ्ते पेश हो जाएंगे, 2 डिमांड्स उन्होंने ऑलरेडी हैं कि कुछ उनके जो असीरान हैं उनको निकाला जाए जिनके ऊपर अभी ट्रायल नहीं हुआ, या केसेस जो सियासी बुनियादों के ऊपर हैं बकौल PTI के, और साथ में जो कमीशन है 9 फरवरी और 26 नवंबर के हवाले से। अजहर साहब। जी बिल्कुल, एक तो PTI ये मुतालबा कर रही थी कि सुप्रीम कोर्ट की जो सीनियर 3 जजेज हैं उस पर मुश्तमिल कमीशन जो है वो तश्कील दिया जाए, जुडिशल कमीशन। अब जो जुडिशल कमीशन तश्कील दिया जाएगा तहकीकात के लिए, वो सुप्रीम कोर्ट की चीफ जस्टिस से दरख्वास्त की जाएगी कि वो जिसको मर्जी वो जज शामिल करे उस कमीशन में। तो ये एक थोड़ी सी PTI के उस मौक़िफ़ में तब्दीली आई है। जो दूसरी बात है कि जो असीरान हैं उनकी रिहाई के हवाले से, तो 2-3 ऐसे लोग हैं जिनके नाम गुज़श्ता रोज डिस्कस भी हुई है और तवक्को की जा रही है, तो वो सीनियर जो लीडरान है शायद उनकी रिहाई हो जाएगी। और साथ ही साथ ये भी तय हुआ है कि अब हुकूमत की तरफ से कोई रोड़े अटकाए नहीं जाएंगे। जैसे कि पहले कुछ लोग जमानत होती थी, किसी और मुकदमे में गिरफ्तार हो जाते थे, दर्ज हो जाता था कोई नया मुकदमा, अब ऐसा कोई नया मुकदमा जो है वो नहीं बनेगा। जैसा कि पहले मैंने कहा है कि संजीदगी है हुकूमत की तरफ से भी और PTI की तरफ से भी। और आज भी ये बताया गया है कि ये जो वक्त दिया गया है ये मुशावरत के लिए PTI की तरफ से हुकूमत को भी वक्त दिया गया है, ताकि हुकूमत की जो कमेटी के अरकान है वो उन्होंने भी जहां जहां मुशावरत करनी है, बातचीत करनी है, मजीद कोई रहनुमाई लेनी है तो वो ले सके। तो पेशरफ्त इसमें हो रही है, इसमें कोई शक नहीं है कि इन मुज़ाकरात में संजीदगी भी है और पेशरफ्त आने वाले दिनों में मजीद नजर आएगी। और बिलखसूस जी अजहर फारूक साहब जी बताएं बिलखसूस क्या बता रहे थे आप? मैं ये बता रहा हूँ कि अली अमीन गंडापुर जो है वो बानी PTI के रहनुमाई के तहत जो है वो आगे बढ़ रहे हैं। ये बहुत बड़ी खबर आप दे रहे हैं अजहर फारूक साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। चलिए गुलाम हुसैन साहब, संजीदगी नजर आ रही है, सुनाई दे रही है, दिखाई दे रही है दोनों तरफ से। तो मैं अगर आपसे पूछूं 31 जैन की डेडलाइन है, तहरीक इंसाफ वाले कहते हैं कि जी 31 हमने एक ज़ाहिर टाइम दिया हुआ है, टाइम काफ़ी है, तो पता चल जाएगा कि हुकूमत क्या हमारे मुज़ाकरात के ऊपर आती है या नहीं आती। खबर क्या है आपके पास, 3-4 दिन आपने छुट्टी की, आप रिलैक्स रहे लाहौर के अंदर, ज़ाहिर मुलाकातें भी आपकी हुई होंगी। तो एज ऑफ नाउ अगर मैं आपसे पूछूं 2 दौर मुलाकात के हो गए मुज़ाकरात के, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि कितना फासला तय किया गया है ऑन द स्केल ऑफ 10 या ऑन द स्केल ऑफ 100, तो आपकी राय में कहां तक पहुंचे हम? मेरा ख्याल है 50% से ज़्यादा चांसेस हैं कि मुज़ाकरात कामयाब हो जाए, और उसकी बड़ी वजह होगी एज एंड व्हेन इमरान खान इज़ रिलीज फ्राम प्रिजन। और बाकी मामला जो है इंतज़ार कर सकते हैं, उनके जो जेलों में बंद हैं लोग इंक्लूडिंग देयर लीडर, उसकी रिहाई जब कंसीड हो जाएगी और कर दी जाएगी तो मामलात में जो तलखी है और तुंदी और तेज़ी है वो ख़त्म हो जाएगी, और इसके अब चांसेस बढ़ते जा रहे हैं, कम नहीं हो रहे। सही, तो आपकी नज़र में काफ़ी चीज़ें मस्बत आगे बढ़ रही हैं। हसन यूब, एक अहम नुक्ता जिसके ऊपर ज़ाहिर बहस हो रही है इस्लामाबाद के अंदर, वो है 6 जनवरी को 190 मिलियन का जो आना है फैसला रिजर्व पहले आना था, फिर उसको जो है डेफर कर दिया गया। एक तो ये बताइए कि क्या 6 जनवरी को वो फैसला आ रहा है, क्योंकि उससे पता चल जाएगा कि ज़ाहिर है वो PTI वाले कहते हैं कि हुकूमत हमारे साथ कितनी संजीदा है। सो सवाल मेरा पहले पूरा सुन लें। सो 190 मिलियन का जो केस है उसका फैसला कितना ज़्यादा जो है असर डालेगा मुज़ाकरात के कामयाब या नाकाम होने के ऊपर? आपको क्या लग रहा है, खबर क्या है, तजिया क्या है, तबसरा क्या है? देखिए, ये वाइद मैं आपको बता रहा हूँ कई दफ़ा पहले कि ये जो जज साहब हैं इनके बारे में प्रिडिक्ट करना मेरे लिए कम से कम इम्पॉसिबल है। मैं नहीं प्रिडिक्ट कर सकता कि ये जज साहब क्या फ़ैसला देंगे, और मैं ये भी बात आपको बता रहा हूँ कि ये हुकूमत के हाथ में नहीं है फैसला। वो बरियत भी हो सकती है इमरान खान साहब की, कहीं भी अगर उनको कोई इस सारे मुकदमे के अंदर कमज़ोरी नज़र आई, इमरान खान साहब को वो बरी भी कर सकते हैं और ये हुकूमत को कोई एहसान नहीं होगा इमरान खान साहब के ऊपर, क्योंकि वो उस केस में वाकई बरी बनते होंगे और वो सज़ा भी दे सकते हैं। ये जज साहब बड़े जो है ना अनप्रेडिक्टेबल हैं, इनके ऊपर ना प्रेशर है किसी का, ना एस्टेब्लिशमेंट का, ना किसी चीज़ का, लेकिन सम हो ऐसे जजेस आजकल कम है, लेकिन बहरहाल एक है मतलब ऑप्शंस एक ऐसी। तो सवाल ये है कि अगर फर्ज करें इसका ताल्लुक अगर हुकूमत इसको क्लब करती है और समझती है सपोजिटली इमरान खान साहब अगर बरी होते हैं
اور وہ سمجھتی ہے کہ حکومت کا سی بی ایم ہے تو وہ پھر اپوزیشن کی پی ٹی آئی کی غلطی ہوگی. اور اگر سمجھتے ہیں کہ جی ان کو سزا ہو جاتی ہے اور اگر سمجھتے ہیں کہ جی یہ حکومت نے کروائی ہے تو یہ بھی ان کی غلطی ہوگی. میں آپ کو بڑا لاؤڈلی اینڈ کلیئرلی بتا رہا ہوں, بالکل بار بار میں اس بات پر آپ کو اظہار کر رہا ہوں. جہاں تک بات کر رہے ہیں جی کہ مذاکرات کے حوالے سے, تو مذاکرات میں حکومت نے تو سنجیدگی آپ دیکھ لیں اور اپوزیشن کی بھی سنجیدگی بظاہر دکھائی دے رہی ہے, لیکن معاملہ یہ ہے آئی فیئر کہ جو پاکستان تحریک انصاف کا انٹرنیشنل چیپٹر ہے یا جو جبران الیاس صاحب باہر بیٹھے ہوئے ہیں وہ ان مذاکرات کو ہائی جیک کر لیں گے. آپ رات کو بھی دیکھ لیں جس قسم کا انہوں نے عمران خان کے ٹویٹر ہینڈل سے جس طرح کا ٹویٹ کیا ہے, وہ یہ کہہ رہے ہیں جی کہ ان کو پیشکش ہو رہی ہے کہ آپ بنی گالہ شفٹ ہو جائیں. بھائی 1 سال سے تو ہم سن رہے تھے جی کہ عمران خان کو رہا کرو پھر ہم اگلی بات کریں گے. یعنی اگر عمران خان صاحب کی رہائی پر پہلی پیشکش ہو رہی تھی تو پھر آپ 1 سال سے یہ مطالبات کیوں کر رہے تھے؟ پہلی بات تو یعنی جو پہلے مطالبات کر رہے تھے یا وہ بات جھوٹ ہے یا جو رات کو ٹویٹ کیا ہے عمران خان کے ٹویٹر ہینڈل سے وہ بات غلط ہے. لیکن مجھے پہلے بات کمپلیٹ کر لوں. دوسری بات یہ ہے کہ یہ لوگ تو سپوائلرز نہیں ہیں جی, یہ لوگ جو بیٹھے ہیں یہ سنجیدہ لوگ ہیں اور یہ پاکستان کے اندر موجود ہیں. لیکن وہ لوگ جو کہ ایون فواد چودھری صاحب کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ نے اسٹیبلشمنٹ اور تحریک انصاف کے درمیان کی دوری کو کم کرنا ہے تو عمران خان کا جو ٹویٹر ہینڈل ہے یا پی ٹی آئی آفیشیل کا ٹویٹر ہینڈل ہے ان دونوں ہینڈلز کو پاکستان لایا جائے, کیونکہ وہ لوگ پتہ نہیں کن کے ہاتھوں میں اعلی کار بنے ہوئے ہیں, وہاں سے سپوائل کرتے ہیں, عجیب و غریب قسم کے ٹویٹس کرتے ہیں. اب حکومت کا اور ان کے درمیان ٹرسٹ ڈیفیسٹ اتنا ہے, جو ایون سنجیدہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ کہہ رہے ہیں جب تک تحریری چارٹر آف ڈیمانڈز نہیں آئیں گی تب تک ہم جو ہے مذاکرات آگے نہیں بڑھیں گے. تو یہ جناب وہاں سے ٹویٹ کر رہا ہے جی کہ ہمیں بنی گالہ شفٹ ہونے کی آفر ہو رہی ہے عمران خان صاحب کو. یعنی آپ دیکھیں کول و فیل میں تضاد. اگر حکومت جو اعلانیہ مذاکرات ہے ان میں ٹرسٹ نہیں کر رہی, کہہ رہی ہے کہ ایک بات پر کھڑے نہیں ہوں گے, آپ پہلے ہمیں تحریری طور پر دیں پھر ہم بات آگے بڑھیں گے, تو وہاں پر وہ کہہ رہے ہیں جی کہ وہاں پر کوئی پس پردہ مذاکرات میں جو منجن بیچا جا رہا ہے کچھ معاملہ یہ ہے عمران خان صاحب اس کے ساتھ ہم آواز حسن آپ کی بات آ گئی. دیکھیں معاملہ یہ ہے کہ دونوں طرف بیٹھی ہوئی ہیں, بانی پی ٹی آئی جیل کے اندر موجود ہیں, ان کے ساتھ ملاقات کے حوالے سے حکومت جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم کوئی روڑے نہیں اٹکائیں گے. لہٰذا میں کل سن رہا تھا عرفان صدیقی صاحب کو, وہ یہ بھی کہہ رہے تھے ہم کسی ٹیلی ویژن پروگرام کے اندر کوئی بات ہوئی ہے, کوئی سوشل میڈیا کے اوپر بات ہوئی ہے, ہم اس کو رسپونڈ بھی نہیں کریں گے, تو وی ول ریسٹرکٹ آور سیلس ٹو وٹ ایور ہیپنڈ ان سائڈ دا کمیٹی. تو آئی ڈو ناٹ بائی دس آرگومنٹ کہ باہر سے کوئی اسپوائل ہو جائے گا. اگر جو ظاہر ہے ان کا بانی یہاں پہ یا قائد بیٹھا ہوا اگر وہ کسی بات کے اوپر کہتا ہے کہ میں نے یہ بات نہیں مانی تو ظاہر بات کیسے آگے بڑھے گی. حکومت کی طرف پرابلم نہیں ہونا جی, خابر گمان صاحب پرابلم ہونا ہے پی ٹی آئی کی مذاکراتی ٹیم. علی امین گنڈا پور بھی ان کے پریشر میں آتے ہیں, گالیاں دیتے ہیں ان کو. یہ اظہر فاروق صاحب فرما رہے ہیں کہ علی امین گنڈا پور صاحب ایک رہنما کے طور پر سامنے آ رہے ہیں, تو علی امین گنڈا پور صاحب مذاکرات کے حوالے سے اپنے خیالات کا کیا اظہار کر رہے ہیں, سنیے. آپ سمجھتے ہیں یہ مذاکرات فیصلہ کن مراحل تک جائیں گے؟ انشاءاللہ دیکھیں جی, عمران خان صاحب نے بڑا کلیئرٹی سے کہا ہے کہ وہ پاکستان کے لیے, پاکستان کی ترقی کے لیے اور استحکام کے لیے مذاکرات کر رہے ہیں. حکومت کا رویہ جو آپ کو نظر آیا کہ یہ پازیٹیو مرحلے میں داخل ہوں گے؟ دیکھیں جب مذاکرات کے لیے کمیٹیاں بنی ہیں تو ظاہری بات ہے رویہ تو ایسا ہے کہ مسائل کا حل چاہتے ہیں. بالکل بات صحیح ہے کہ جب بیٹھے ہیں تو حل کے لیے بیٹھے ہیں. اب وہ بات کریں علی امین گنڈا پور صاحب کے یہ جو ڈنڈے مارے جاتے ہیں نا, ہمیں آپ دیکھنا یہ ہے کہ اس کے اندر کتنی کمی آتی ہے, کیونکہ ڈنڈے مارنے سے تو معاملات حل نہیں ہوئے اور نہ ہی ہونے ہیں, لہٰذا مذاکرات کے ذریعے ہی حل ہونے ہیں. اب لگتا ہے کہ جو دو مطالبات ہوئے تو تسلیم کر لیں گے حکومت. دیکھیں اب یہ تو وقت ہے کہ میں کچھ ایسا کہہ سکوں, لیکن مجھے امید ہے کہ عمران خان صاحب نے جیت نیت کے ساتھ جذبے کے ساتھ پاکستان کے لیے شروع کیا ہے اس کو, تو ان کو سمجھنا چاہیے اس بات کو, کیونکہ ڈنڈے کے زور پہ, طاقت کے زور پہ تو ابھی تک نہ طریقے صاف ختم ہو سکی ہے اور نہ ہی عمران خان کی مقبولیت. تو آپ بیٹھ کے ہی معاملات کو میرے خیال میں جمہوری طریقے سے اور سیاسی طریقے سے ہی حل کرنا چاہیے. ناظرین, ایک بہت اچھی ڈیولپمنٹ ہوئی جس دن یہ مذاکرات ہوئے. آج تمام اخبارات کے اندر ایک بڑی خبر یہ چھپی ہوئی ہے. آپ کو یاد ہے کہ 9 مئی کے ظاہر کے اندر جو لوگ شامل تھے, ملٹری کورٹس کے جو فیصلے تھے سپریم کورٹ نے الاؤ کیا, فیصلے ہو گئے. جن لوگوں کو سزائیں ملی ان میں سے 9 لوگ ایسے تھے جن کو 2 سال کی سزا تھی, تو پھر ان کے چند مہینے کچھ ٹائم رہتا تھا تو ان کی مرسی پٹیشنز آئیں اور ان کو معاف کر دیا گیا. اسے ماحول کے اندر بڑی بہتری, ابھی 19 لوگ جو ہے بہتری ہمیں دیکھنے کو ملی. ظاہر ہے ماحول بہتر ہوا, لیکن اب ہو کچھ یوں رہا ہے کہ پنجاب کی انفارمیشن منسٹر صاحبہ ان کو یہ کچھ ماحول جو بہتر ہوتا ہوا اچھا نہیں لگ رہا. وہ کافی زیادہ اس کے اوپر وہ تلملا رہی ہیں, وہ کیوں پریشان ہیں اور کیوں وہ یہ کرنا چاہ رہی ہیں, انہی کی زبانی آپ کو سناتے ہیں.
کیا ان کو کسی رعایت کا ان کو مستحق ہونا چاہیے یا نہیں؟ بہت بڑا سوال ہے، یہ سوچا جانا چاہیے کہ اگر اب بھی وہ 9 مئی جیسے فساد دوبارہ کرنے کے لیے تیار ہے تو معافی کس چیز کی؟ ان کو معافی نہیں ملنی چاہیے. جہاں جس ملک کی، جس ریاست کے جو ہے وہ عالم یہ ہو کہ جو بلوائی ہیں وہ نہ صرف آپ کو جو ہے وہ دندناتے ہوئے دکھیں، دوبارہ دھمکیاں دیتے ہوئے دکھیں، کیا اس جیسی جماعت اور اس کے لیڈر کے لیے کوئی رعایت ہونی چاہیے یا نہ ہونی چاہیے؟ چونکہ یہ رعایت جو ہے یہ پاک فوج کی طرف سے آئی ہے، میرا خیال ہے ان کو بھی اس کے اوپر دوبارہ سوچنا پڑے گا. ظاہر ہے وہ ملٹری لیڈرشپ کو یہ ریکویسٹ کر رہی ہیں کہ آپ نے یہ اچھا فیصلہ نہیں کیا، آپ یہ واپس لیں، نظر ثانی کریں. لیڈر اپوزیشن پنجاب اسمبلی کے اندر پاکستان تحریک انصاف کے حمایت یافتہ یا تحریک انصاف کا کہہ لیں ملک بچر صاحب، وہ کیا فرما رہے ہیں کہ ہم جو ہے مذاکرات کی طرف جا رہے ہیں اور یہ ان کا جو اس کے اندر جو ایکسٹریمسٹ گروپ ہے ود ان پاکستان مسلم لیگ نون وہ کافی کو پریشان لگ رہے ہیں. یہ آخری ٹائم ہے ان کے پاس، اگر یہ اس دفعہ مذاکرات نہیں کامیاب ہونے دیتے، جو کہ میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ مسلم لیگ نون اس میں اس کا یہ ضرور ہوگا، اس کا ایک جو ایکسٹریمسٹ گروپ ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ مذاکرات کامیاب نہ ہو، وہ ڈنڈی ضرور ماریں گے اور وہ ڈنڈی ان کے انشاءاللہ تعالی میں ان کے گلے میں پڑے گی. اور اگر مذاکرات کامیاب نہ ہوئے تو خدا نہ خواستہ گاڈ فاربڈ یہ ملک ڈی اسٹیبل ہو سکتا ہے. ہمارے منہ میں حق ایسا نہیں ہوگا، انشاءاللہ ہم بہتری کر جائیں گے. لیکن بریک کے بعد بات کریں گے کہ یہ جو مذاکرات کے حوالے سے یہ جو نرمی جو محسوس کر رہی ہے پاکستان تحریک انصاف وہ اور پاکستان مسلم لیگ نون جو ہے وہ تھوڑے سے ناراض ہو رہے ہیں، اس کے اوپر میں اپنے پینلز کی رائے جانوں گا. کہ اور آپ کو یاد ہوگا ناظرین چند دن پہلے ہمارے محترم پرائم منسٹر صاحب نے جو بات کی کہ احتجاج کرنا بھی ہے تو اس کے لیے ایک بڑا آسان طریقہ ہے، مہذب طریقہ ہے احتجاج کرنے کے لیے. انہوں نے ایک بڑا ہی ایک آسان نسخہ دیا، اس کے اوپر بھی بات کریں گے کہ اب یہ وہ احتجاج کرنے کا طریقہ کار وہ کون اپنائے گا آنے والے دنوں کے اندر. بات کریں گے آفٹر بریک. پی ٹی آئی ظاہر جو کمیٹی ہے مذاکراتی، حامد رضا صاحب وہ فرما رہے ہیں کہ اب جو ہے نا مسکرانے کے دن ہمارے آنے والے ہیں. ہم نہیں کریں گے، یہ او شو جو ہے یہ وہ میرا خیال انہوں نے پریکٹس کرنی شروع کر دی ہے. سو ٹائم از کمنگ سون، یو ول سی لسن دوز وائسز. شاید 2-2.5 سال مار کھانے کے بعد، سیکریفائسز کے بعد ہمارا بھی کوئی ٹائم آیا کہ مسکرا لیں. سر یہ جو پروٹیسٹ کرنے کا ایک طریقہ کار بتایا ہے بڑا مہذب، مجھے تو بہت پسند آیا. ناظرین میں تو اگر مجھے بتایا جائے، میرے سے پوچھا جائے کہ سب سے اہم واقعہ کیا ہوا تو میں تو پرائم منسٹر صاحب نے جو بتایا کہ جاپان کے اندر کس طرح لوگ احتجاج کرتے ہیں، سنیے کیا فرما رہے ہیں. میں ایک دفعہ جاپان گیا اور وہ ہونڈا فیکٹری تھی، میں جب گزر رہا تھا تو وہاں او کی آواز آئی تو میں نے کہا یہ کیا معاملہ ہے. پھر میں نے جو ہمارے ہوسٹ تھے میں نے لگا ان سے پوچھنے، میں چپ ہو گیا. پھر میں آگے گیا، پھر او جب تیسری مرتبہ او ہوا تو مجھ سے رہا نہ گیا. میں نے کہا یہ وہ ڈائریکٹر تھا، میں نے کہا یہ کیا ہو رہا ہے. اس نے کہا جی یہ ورکرز ہیں احتجاج کر رہے ہیں. اندازہ کریں کام نہیں رکا، پروڈکشن جاری ہے مگر اپنا احتجاج انہوں نے ریکارڈ کروایا او کر کے. چودھری غلام حسین صاحب یہ مسکرانے کا وقت کن کا ہے اور یہ او کر کے احتجاج درج کروانے کا وقت کس کا آپ دیکھ رہے ہیں آنے والے ہفتوں مہینوں کے اندر؟ نہیں مطلب ظاہر ہے جو اتنی دیر سے سفر کر رہے ہیں اور ان کے مطالبے جو ہیں وہ سمجھتے آئین اور قانون کے مطابق جائز ہے تو ان کی اگر داد رسی ہوتی ہے تو پھر انہوں نے مسکرانا ہے اور کس نے مسکرانا ہے. لیکن ابھی اٹ از ٹو ارلی ٹو جمپ ٹو اینی کنکلوژن. نمبر 1 اور نمبر 2 اگر یہ منڈے کو 6 جنوری کو اگر یہ ان کو 190 ملین یا 171 ملین پاؤنڈ کے کیس میں سزا دے دیتے ہیں تو پھر مذاکرات تو ٹوٹ جائیں گے یا کوئی نیا مقدمہ کھڑا کر دیتے ہیں کسی کے خلاف تو پھر یہ بات چیت تو رہ جائے گی بیچ میں. تو ابھی دیر آر مینی ایفس. ناظرین کل جو پوچھا گیا محترم سی ایم صاحب سے بھی کے پی صاحب سے کہ جی کیا اسٹیبلشمنٹ آن بورڈ ہے مذاکرات کے حوالے سے، کیا فرمائیں؟ مل کے آئے ہیں دوسری سائڈ سے بھی اور یہاں پہ بھی آپ نے میٹنگ کی. آپ کو لگتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کی بیکنگ ہے گورنمنٹ کے پاس یا ان کے پاس اتنا مینڈیٹ ہے؟ اصل سوال تو یہ ہے کہ کیا ان کے پاس اتنی اتھارٹی ہے کہ آپ کو مطالبہ تسلیم کر سکیں؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ حکومت جو ہے اگر وہ بیٹھی ہے تو
جو بھی حکومت کے باقی جتنے بھی ادارے ہیں یا حکومت کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ کا جو کردار ہوتا ہے پاکستان میں ہے تو ظاہری بات ہے ان کی آمادی کے ساتھ یہ سارا کچھ ہو رہا ہے. اور یہی بات انہی الفاظ میں رانا صاحب نے کچھ عرصہ پہلے فرمائی تھی. ہم جو بھی بات کریں گے اس کی پری اپروول یا آفٹر اپروول جو ہے وہ میاں نواز شریف صاحب جو ہمارے پارٹی پریزیڈنٹ ہیں, ہمارے لیڈر ہیں, وہ ان سے ہم لیں گے. اور پی ٹی آئی بھی اسی طرح سے. کبھی ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ جو بھی بات ہمارے ساتھ طے کریں وہ. میں ایک سمپل سوال کر لیتا ہوں. گورنمنٹ جو بات کرے گی آپ کا کیا خیال ہے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کو آن بورڈ نہیں رکھے گی؟ حسن ایوب صاحب, سارے سٹیک ہولڈرز آن بورڈ ہیں, ٹھیک ہے, اور کچھ یہ آسانیاں بھی ہو رہی ہیں. یہ پاکستان مسلم لیگ نون کیوں, انفارمیشن منسٹر پنجاب کی کو یہ پریس کانفرنس کرنی بنتی تھی جب آپ خلوص نیت کے ساتھ آپ کی سینئر قیادت بیٹھی ہوئی ہے, اسحاق ڈار صاحب, عرفان صدیقی صاحب ہیں, رانا ثناء صاحب ہیں. سو جب ایک مطلب یہ ماحول خراب کرنے والی بات ہے نا. عمران خان صاحب نے جو ٹویٹ کیا اس سے ماحول خراب نہیں ہوا, اچھا ہوا ہے. عمران خان صاحب کے جو ٹویٹر ہینڈل سے ٹویٹ ہو رہا ہے وہ ماحول کو اچھا کر رہا ہے. آپ سمجھ رہے ہیں کہ تو وزیر اطلاعات جو کر رہی ہیں پنجاب کی وہ غلط کر رہی ہیں. ایسا نہیں, ایسے تو نہیں ہوتا نا. نہیں آپ دیکھیں, آپ نے ماحول کے لیے بہتری تالی دونوں ہاتھ سے بچانی ہے نا. صحیح, ایک ہاتھ سے تو چپیٹ پڑے گی. اب بات سنیں, جس طریقے سے گلیمرائز کرنے کی کوشش کی گئی ہے جو 9 مئی والے بلوائی تھے, جنہوں نے اعتراف جرم کیا ہے, معافی مانگی ہے, مرسی پٹیشن بھیجی ہے چیف آرمی سٹاف کو, جس کو انہوں نے غلطی کا اعتراف جرم کرنے کے بعد جس پر ان کو معافی ملی ہے, جن کی 2 سال تک کی سزائیں تھیں, تو اب ان کو باہر اس طرح پروجیکٹ کیا جا رہا ہے جیسے بڑا وہ جو ہے وہ کشمیر پاکستان کے لیے فتح کرنے گئے تھے اور وہ جیل میں گئے تھے, انہوں نے ریاست پاکستان پر حملہ کیا تھا, اس غلطی کا اعتراف کیا اور دوبارہ نہ کرنے کی یقین دہانی کرائی. ان بندوں کو اب اس طرح گلیمرائز کیا جائے جیسے یہ کوئی سیاسی قیدی تھے. یہ سیاسی قیدی سوال سے آپ ہٹ رہے ہیں. جی سیاسی قیدی, تو ان کے بارے میں جو بات کی ہے, اور پھر جو بھی خاتون ہیں جو ساتھ سوٹ کے اندر موجود تھی ہمارے ملک احمد بچر صاحب کے ساتھ, جو لیڈر آف دی اپوزیشن ہے, یہ بھی 9 مئی میں ملوث تھی. سوال سے آپ ہٹ رہے ہیں. سوال میرا یہ ہے بنیادی کہ یہ جو کرنے کا وقت ہے آنے والے ہفتوں مہینوں کے اندر, آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ یہ پی ٹی آئی خوش فہمی کا شکار ہے, یا پھر آپ کو لگ رہا ہے کہ میرے خیال کے مطابق جو بات کر رہی ہیں عظمیٰ صاحبہ, وہ میں دوبارہ ناظرین عظمیٰ صاحبہ کو سنوائیے گا, وہ کیوں پریشان اس یہ جو سارا معاملہ آگے بڑھ رہا ہے. کیا ان کو کسی رعایت کا ان کو مستحق ہونا چاہیے یا نہیں, بہت بڑا سوال ہے. یہ سوچا جانا چاہیے کہ اگر اب بھی وہ 9 مئی جیسے فساد دوبارہ کرنے کے لیے تیار ہے تو معافی کس چیز کی, ان کو معافی نہیں ملنی چاہیے. جہاں جس ملک کی, جس ریاست کے جو ہے وہ عالم یہ ہو کہ جو بلوائی ہیں وہ نہ صرف آپ کو جو ہے وہ دندناتے ہوئے دکھیں, دوبارہ دھمکیاں دیتے ہوئے دکھیں, کیا اس جیسی جماعت اور اس کے لیڈر کے لیے کوئی رعایت ہونی چاہیے یا نہ ہونی چاہیے؟ چونکہ یہ رعایت جو ہے یہ پاک فوج کی طرف سے آئی ہے, میرا خیال ہے ان کو بھی اس کے اوپر دوبارہ سوچنا پڑے گا. بالکل سوچنا چاہیے جی, میں ایگری کرتا ہوں, میں بالکل 100% ایگری کرتا ہوں عظمیٰ بخاری سے. یہ لوگ بالکل اندر پاؤں پکڑ کر آئے اور باہر آ کر اس طرح جناب کہہ رہے تھے, نعرے لگا رہے تھے جیسے جو ہے نا یہ ملک کو قوم کی خدمت کے لیے جو ہے نا جا کر ان کو جو ہے انڈیا نے گرفتار کیا تھا. جب آپ نے سوال سن لو, نہیں آپ اچھی بات ہے, وہ آپ نے معافی مانگی ہے, دیکھیں آپ نے کنفیشن کیا, چند لوگوں کی جو رائے کو یا ان کے نعروں کو سامنے رکھتے ہوئے کہ آپ ملک کو ہم یہ اس چیز کا سارے کا سارا یہ متحمل ہو سکتا ہے کہ لڑائی جاری رہے ملک کے جو حالات واقعات ہیں. وہی لوگ ہیں جنہوں نے معافی مانگی ہے, جو باہر نکلے ہیں, اور پھر جب ایک ماحول بہتر ہو رہا ہے تو اس کو ماحول کو بہتر کرنے کے لیے ان کو سوچنا چاہیے تھا نا. جن کے آس پاس لوگ کھڑے ہوئے تھے جی, جو عظمیٰ بخاری کا بیان ہے وہ فطری ان کا رد عمل ہے, اور میرا بھی رد عمل یہی ہے. بالکل صحیح, میرا رد عمل بھی یہی ہے, اور جو انہوں نے کیا وہ کہتے ہیں منافقت ہے اور جھوٹ ہے کہ پاؤں پکڑ کر آئے, معافیاں مانگی, تحریری درخواستیں دی اور بعد میں آ کر مکر کے. ناظرین ظاہر ہے ابھی یہ جو فیصلے ہیں وہ کنڈیشنل ہیں سپریم کورٹ پاکستان کے فیصلے سے بھی, لیکن ظاہر ہے جب ہم دیکھتے ہیں جس دن یہ دی گئی مرسی پٹیشن ایکسیپٹ کی گئی, یہ رعایت دی گئی, سو ایک اوورآل پاکستان کے سیاسی ماحول کے اوپر بڑا اچھا اس کا اثر پڑا. میری رائے میں یہ اثر بحال رہنا چاہیے. پاکستان جو ہے سیاسی لڑائی کا مزید متحمل نہیں ہو سکتا, تو ملک کے اندر اگر ہم نے معیشت کو مستحکم کرنا ہے تو اس کے لیے سیاسی استحکام کی ضرورت ہے. مذاکرات کے ذریعے سیاست کے اندر جو لڑائی ہے اس کا جو حل ہے وہ ہمیں ڈھونڈنا ہے. بریک کی طرف جائیں گے, بریک کے بعد بات کریں گے پاکستان کا گزشتہ سال معاشی طور پر کیسا رہا, معاشی اشاریے کیسے رہے, میکرو اکنامک لیول کے اوپر کیسے رہے, مائکرو اکنامک لیول کے اوپر کیسے ہوئے, عام لوگوں کی زندگیوں کے اوپر اثر کیسا رہا,
اڑان پاکستان پروگرام جو حکومت وقت نے لانچ کیا ہے اس کا اثر جو ہے عام لوگوں کی زندگیوں کے اوپر آنے والے سال کے اندر کتنا پڑے گا، سیاسی اور معاشی جو چیلنجز ہیں بڑے موجودہ حکومت کے لیے وہ کون سے ہیں، یہ جو سال نیا آیا ہے اس حوالے سے بات کریں گے آفٹر بریک۔ ویلکم بیک ناظرین، نیا سال جب شروع ہوا 1 جان، جو سب سے بڑی خبر تمام اخبارات کے اندر ورلڈ بینک کی ایک رپورٹ کی چھپی وہ ہے، آپ ڈان کے اندر بھی دیکھ لیں گے، کنٹریز پاورٹی ریٹ سٹینڈز ایٹ 25%، اور یہ کوئی بڑا ہے، ہم بتا رہے ہیں اکارڈنگ ٹو دا اسٹوری 7%، 7% کے قریب بڑا ہے، اور اس ورلڈ بینک کی رپورٹ کے مطابق اعداد و شمار اکراس دا بورڈ جس کو ایکسیپٹ کیا گیا، حکومت نے بھی اس کو چیلنج نہیں کیا، 1,30,00,000 لوگ مزید جو ہے وہ خط غربت سے نیچے چلے گئے، جو کہ اس وقت جو ہے غربت کی لائن سے نیچے ہیں۔ اس کے بعد ایک اور خبر آپ دیکھ سکتے ہیں ناظرین کہ جو بچے ہیں وہ 1.4 ملین جو ہے وہ پاکستان کے اندر جو مختلف حالات و واقعات ہوئے کہ جب وہ پیدا ہوتے ہیں تو وہ میل نیوٹریشن ہے، ماں کے پیٹ کے اندر بھی ان کو جو نیوٹریشن ہونا چاہیے، جس طرح کی ان کو چیزیں ان کو ملنی چاہیے، ظاہر جب ماں کھائے گی تو بچے کو اس کا اثر لگے گا، وہ ان کو نہیں وہ ساری نیوٹریشنز ملی۔ اس کے بعد ایک اور خبر جو گزشتہ سال کی سب سے اہم رہی وہ ہے کہ پاکستان ماشاءاللہ سے ہم انٹرنیٹ کی سپیڈ کے حوالے سے سب سے جو ہے ٹاپ 1-2 ملک میں ہمارا نام شمار ہو رہا ہے، یہاں پہ ہم سلوسٹ انٹرنیٹ رہا، یہ بھی آخری مہینے دسمبر کی یہ خبر ہے۔ شعیب نظامی ہمارے نمائندہ خصوصی جو فائنانس منسٹری کو کور کرتے ہیں، شعیب بظاہر نظر آ رہا ہے اسٹاک میں جو ایکسچینج ہے پاکستان کی وہ زبردست انداز سے آگے بڑھ رہی ہے، سرپلس اکاؤنٹ جو ہے وہ بہتر ہو گیا ہے، یہ بھی ایک بڑی ڈیولپمنٹ حکومت کہتی ہے کہ ہم نے سٹیبلائز کر لیا اکانومی۔ لیکن آج ایک خبر اور جو چلی 5ویں ہفتے سے لگاتار چینی کی قیمت جو ہے وہ بھی بڑھ رہی ہے، پتہ نہیں اب وہ ایکسپورٹ کر دیا کیا ہوا، اس کے اوپر بھی ہم آنے والے دنوں کے اندر بات کریں۔ سو مینی ورڈ جو میں آپ سے سوال کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ کہ میکرو لیول کی سٹیبلٹی نظر آ رہی ہے، مستحکم ہوئی ہیں، اس کا اثر عام لوگوں کے اوپر یا مہنگائی، بے روزگاری، پاورٹی کے اوپر براہ راست کیوں نہیں پڑ رہا؟ مطلب عام لوگوں کو اگر آپ نے سمجھانا ہے تو کیسے سمجھائیں گے؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ ابھی تک ہماری جو انڈسٹریز ہے نا وہ گروتھ اس طرح سے مومنٹم نہیں پکڑ رہی، 4 مہینے میں تو نیگیٹو رہی ہے، تقریباً -6.4% جو ہے 0.64% جو ہے مائنس رہی ہے، اس کے بعد اکتوبر میں آ کے پہلی مرتبہ 0.2% پلس آئی ہے۔ تو ابھی تک جب تک لوگوں کے پاس روزگار ہی نہیں ہوگا تو وہ کھائیں گے کہاں سے اور خرچے کہاں سے پورے کریں گے؟ جو ہم کچھ چیزوں میں کمی دیکھ رہے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگوں کے پاس قوت خرید ہی نہیں تھی، اور جو حکومت نے لاسٹ ایئر گندم نہیں خریدی تھی اس کی وجہ سے تقریباً 700 ارب روپے جو کسانوں کے پاس آتا تھا اور وہ اپنے بچوں کی شادیاں کرتے تھے، ایجوکیشن پہ لگاتے تھے، وہ تمام کے تمام کام جو ہے وہ مارکیٹ میں پیسہ نہیں آیا، وہ رک گیا۔ تو اس وجہ سے جو ہے گاڑیوں کی ڈیمانڈ، موٹر سائیکل کی ڈیمانڈ، کھانے پینے کی کچھ چیزیں جو آج خبر چھپی ہوئی ہے سیمنٹ جو ہے گزشتہ سال کو 10% اس کی کم سیل ہوئی ہے، 4 مہینے مرغی بھی سستی رہی کیونکہ شادیاں نہیں ہو پا رہی تھی۔ اب جو پاکستان میں امیر لوگ ہیں جو افورڈ کر سکتے ہیں وہ اس سیزن میں شادیاں کر رہے ہیں، تو اس وجہ سے مرغی کی ڈیمانڈ انکریز ہوئی ہے، تو پرائس بھی 720 روپے 750 روپے گوشت تک پہنچ گیا ہے۔ اسی طرح جو باقی چیزیں ہیں، آئل، رائس، یہ تمام کے تمام شادیوں سے ہی ہمارے یہاں اس کی ڈیمانڈ بڑھتی چلی جاتی ہے، تو یہ ایک وجہ ہے پرائسز انکریز ہونے کی۔ اور جو میں نے آپ کو بیسک وجہ بتائی کہ جو انفلیشن کم ہوئی تھی پاکستان میں، وہ یہ مین وجہ تھی کہ لوگوں کے پاس قوت خرید نہیں ہے۔ لوگ ابھی تک جو پاکستان کے ان امپلائمنٹ ریشو ہے وہ ہائی ہے، 7% کے آس پاس ہے، ابھی تک انڈسٹری اس طرح سے گرو نہیں کر پا رہی۔ پھر جو لوگ انٹرنیٹ سے وابستہ تھے ان کا بھی کام خراب ہوا اس کی وجہ سے۔ اچھا یہ بتائیے گا آپ شعیب، میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں، پہلے میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں، ٹھیک ہے؟ آپ کے گورنمنٹ کل پہ سوال بھی شعیب سے پوچھ لیجیے گا۔ آپ ظاہر ہے براہ راست بزنس مین ہیں، کچھ لوگوں سے آپ کا خاندان بزنس کے ساتھ اٹیچ ہے، پرسنل ایکسپیرینس بتائیں نا۔ حکومت نے جو اعداد و شمار بتا دیے، آن گراؤنڈ ریل اسٹیٹ کا جو ہم دیکھ رہے ہیں، کنسٹرکشن کا کام چل رہی، کنسٹرکشن دوبارہ شروع پڑی ہے، اس طرح نہیں کہ اس طرح پہلے تھی، لیکن کنسٹرکشن نے دوبارہ ریوائیو ہوا ہے۔ آٹو موبائل بھی تھوڑی بہت جو ہے وہ اس کی سیل پرچیز سٹارٹ ہو پڑی ہے، گاڑیاں لوگ بیچ بھی رہے ہیں، خرید بھی رہے ہیں، اور کوئی قیمتیں بھی کچھ دوبارہ جگہ کے اوپر آئی ہیں، جس طریقے سے پہلے آسمان کو چھو رہی تھی قیمتیں، وہ ویسے ریئلسٹک پرائسز بھی نہیں تھی جی گاڑیوں کی، معذرت کے ساتھ جو گاڑیوں کی پرائسز تھی وہ مطلب سن کر کہ یہ گاڑی اتنے کی ہے، بندہ سوچتا ہے یار یہ اتنی مہنگی، اور انڈیا کے ساتھ اگر انٹرنیٹ کے اوپر کیا آپ کی رائے ہے؟ کریں انٹرنیٹ کی جی سچویشن جو ہے وہ ورس ہے اس ٹائم،
اور اس کو بہتر کرنا ہوگا. اس کے حوالے سے جتنی بھی لاجکس جو ہماری آئی ٹی منسٹر صاحبہ دیتی ہیں وہ میری سمجھ سے تو بالا تر ہیں. لیکن میں جو کوشچن کرنا چاہ رہا تھا, دیکھیں یہ بتائیے گا کہ جیسے آپ نے کہا کہ جی فوڈ انفلیشن جو ہے وہ کسی حد تک جو ہے وہ رکی رہی, شادیاں نہیں ہوئیں, لیکن اوور آل جو ہے وہ گندم کی قیمت بھی تو اس طرح نہیں بڑھی, یا جس طریقے سے اجناس ہیں وہ اجناس کی قیمتیں بھی اس طرح نہیں بڑھی. فوڈ انفلیشن تو کنٹرول کیا, اتنی تو کم از کم آپ کریڈٹ دے دینا حکومت کو, کیونکہ پہلے کبھی اتنی جو ہے وہ لوسٹ فوڈ انفلیشن نہیں رہی. اس کو مزید جو سارا سوال یہ ہے کہ جو قوت خرید ہے, ایک عام جو دہاڑی دار ہے, نہیں سر میرا کوشچن یہ نہیں ہے, سر سوری میرا کوشچن یہ نہیں ہے, میں کہہ رہا ہوں کہ فوڈ انفلیشن جس طریقے سے چل رہی تھی کیا اس کو کم کیا ہے حکومت نے ماضی سے پچھلے 7 سال کا؟ میں سادہ سوال دیکھیں, جو چینی ہے گزشتہ سال, چاول ہے, گندم ہے, آٹا ہے, یہ جو عام فرض کرے ایک بندے کی کمائی جتنی تھی, وہ فوڈ حکومت کہہ رہی ہے کہ ہم نے مہنگائی جو ہے وہ ہم نے فرض کریں 20% سے یا 25% سے ہم 4% کے اوپر لے کے آ گئے. تو وہ جو سوال مجھے سمجھ آئی ہے, مزید اس کے اوپر روشنی ڈالیے گا کہ اگر یہ انفلیشن کنٹرول کیا ہے حکومت نے تو کیا یہ حکومت کا کریڈٹ نہیں ہے؟ تو اگر وہ انفلیشن کنٹرول ہوئی ہے تو عام بندے کی جیب کے اوپر اس کا اثر کیوں نہیں پڑا؟ نہیں, میں یہ کوشچن میں نے یہ پوچھا ہی نہیں ہے. اچھا معذرت, میں نے یہ کوشچن نہیں کیا کہ عام آدمی کی بائنگ پاور تو ہے نہیں جی. میں تو یہ کر رہا ہوں ماضی میں پچھلے 7 سال میں, شعیب صاحب میں کوشچن آپ سے پھر ریپیٹ کر رہا ہوں, پچھلے 7 سال میں جس طرح فوڈ انفلیشن ہوتی تھی ہر سال بڑھتی تھی, اس سال حکومت کہتی ہے جب سے یہ حکومت آئی ہے ہمارا کریڈٹ ہے کہ ہم نے پہلے اگر 10% بڑھتی تھی ہر سال تو ہم نے اس کو 4% پر کر لیا, 29% پر 39% پر بھی فوڈ انفلیشن گئی ہے. از اٹ کریکٹ؟ ان کا کلیم سچ ہے یا غلط ہے؟ اچھا ویسے کان دائیں سے پکڑیں, بڑا فرق, میں آپ کو بتاتا ہوں. سر اس میں 2 کریڈٹ ہے گورنمنٹ کے. ایک تو انہوں نے اسمگلنگ کے اوپر بڑی میسو قسم کا کنٹرول کیا, اور جو ہمارا شوگر وہاں سے اسمگل ہو رہا تھا, ہماری ویٹ اسمگل ہو رہی تھی, گڑ اسمگل ہو رہا تھا, وہ تمام کا تمام بڑا جو ہے میسو کنٹرول ہوا ہے. اسی کی وجہ سے جو ہے پاکستان میں ہر بندے کو یہ پتہ ہوتا تھا کہ چیز مہنگی ہوگی تو آپ ڈمپنگ کرتے چلے جائیں. تو لوگ جو ہے وہ پیسہ سارا کا سارا جو ریئل اسٹیٹ سے نکل کے ان کوموڈیٹیز کے اندر جو ہے انویسٹ ہو رہا تھا, کیونکہ مسلسل لوگوں کو پرائز ملنی تھی. یہی حال کوکنگ آئل کے ساتھ تھا. پھر ایک سپلائز انہوں نے بہت بہتر کی, خاص طور پہ جو ہماری ایران سے جو کچھ اس وقت ٹریڈ ہو رہی ہے اس کی وجہ سے جو ہمارا ایڈیبل آئل ہے اس کی سپلائز بہتر ہوئی ہیں, جس کی وجہ سے لوکل پرائسز بھی کم ہوئی. تو یہ جو سپلائی بہتر کرنا اور اسمگلنگ کو کنٹرول کرنا, یہ گورنمنٹ کے ایک عام لوگوں کے اوپر اس کا اثر کیوں نہیں آتا جو بائنگ پاور ہے؟ سر عام لوگوں کے اوپر کوکنگ آئل کا اور ویٹ کا اور شوگر کے پرائسز کا تو فرق آ رہا ہے, لیکن صرف یہی نہیں ہوتا, بجلی کے پرائسز بھی ہیں, ایجوکیشن بھی ہے, ہیلتھ بھی ہے. یہ اتنے مہنگے جو ہے نا وہ پیکیجز ہیں لوگوں کے لیے کہ افورڈ کرنے بڑے مشکل ہیں. پھر اگر آپ کے ملک میں بے روزگاری ہو, کوئی بندہ انٹرنیٹ پہ کام کر رہا ہو تو وہ کام نہ کر پا رہا ہو, تو پھر لوگ جو ہے. اچھا چودھری غلام شاہ صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ کے ارد گرد کوئی ایسا بندہ ہے, اگر کوئی ملتا ہے ضرور بتائیے گا. ظاہر آپ, مجھے پتا چلا کہ شام کو آپ کہیں نہ کسی مارکیٹ میں جا کے بیٹھ کے کوئی بیٹھک لگاتے ہیں کہ جو کہ آپ کے پاس آیا اور آپ کو کہتا ہو کہ چودھری غلام شاہ صاحب کے روزانہ تسی بیٹھ کے ٹیلی ویژن تے حکومت تسی ایویں لتے لیندے رہندے ہو, اور حکومت بڑا زبردست کام کر رہی ہے, اور دیکھیں انفلیشن کنٹرول ہو گیا, دیکھیں یہ جو ہے ڈیفیسٹ ہم نے وہ جو ہے سرپلس اس کے اندر لے کے آ گئے ہیں, تو آپ کو کیا پریشانی ہے صاحب؟ نہیں, مطلب ہے کہ اس طرح کی باتیں سننے کے لیے تو ہمارے کان ترس گئے ہیں. کوئی بندہ آپ کو 2-4 بھیج دیں جن کو نظر آئے کہ بھی قیمتیں کم ہو گئی ہیں اور لوگوں کی قوت خرید بڑھ گئی ہے اور لوگوں کی حالات زندگی جو ہیں ان میں بہتری آئی ہے, اور جو بات آپ نے نظامی صاحب نے جو کی ہے وہ آپ نے رجسٹر کرنا پسند نہیں کیا جی کہ جب فیکٹریاں بند ہیں, جب فیصل آباد میں سارے کے سارے کارخانے بند ہیں, جب پراپرٹی 100 روپے کی چیز جو ہے 40 روپے میں کوئی نہ خرید رہا ہو, اینی اسکیم ٹو اینی اسکیم. تو یہ یعنی جس طرح بیٹھا ہوا ہر چیز کا, آپ جب تک اکنامک میسو اکنامک ایکٹیویٹی جنریٹ نہیں کرتے اور لوگوں کے حالات زندگی میں بہتری نہیں آتی, تو میں آپ کو یہ کس طرح کی جو لوگ ہمارے پاس آگے بیٹھتے ہیں وہ تو رونے دھونے ہی میں ایسے ہی جان ان کی نہیں چھوڑتی. آئی فیل ٹو انڈرسٹینڈ کہ کون سی آپ نے بہتری دیکھی ہے جو ہمیں آنکھوں پر پٹی بندے ہونے کی وجہ سے نظر نہیں آتی. آئی ایم سوری, نو سچ. چودھری صاحب نے جو سوال کیا ہے, ہم تینوں کا یہی ایک سوال ہے کہ کب ہم یہ ہماری جو گروتھ بیسڈ اسٹیبلائزیشن ہے ہمارا وہ بہتر ہونا شروع ہو جائے گی, کیونکہ اخبارات یہ بھی کہتے ہیں قرضے بڑھ گئے پچھلے سال سے, اخبارات یہ بھی کہتے ہیں کہ لوگوں کی, حسن بتا رہے تھے, بائنگ پاور سب کی کم ہوئی ہے پچھلے 1 سال کے دوران.
जो है इदारे वर्ल्ड बैंक जैसे बता रहे हैं कि एक मतलब कि 13 मिलियन 1 करोड़ 30 लाख लोग मजीद गरीब हो गए। तो ये जो उड़ान पाकिस्तान प्रोग्राम है, कितना हम आप समझ रहे हैं कि इसके अंदर जान है, हम इस साल बेहतरी की तरफ जाएंगे, जो लोगों के अंदर एक ग्रोथ आएगी? 3 करोड़ बच्चे स्कूलों च नहीं जा रहे। जी बिल्कुल।